अस्सलाम वालेकुम। कहानी हब चैनल में खुश आमदीद। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी बहुत पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। रात बहुत ठंडी थी। घर की तमाम खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए गए थे। बड़े कमरे में अंगीठी में आग जल रही थी। बाप बेटा एक दूसरे के आमने सामने बैठकर ताश खेल रहे थे। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। बेटे ने उठकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर उसके अब्बू के दोस्त नादिर खड़े थे। आइए चचा जान, अंदर आ जाइए, नुमान ने रास्ते से एक तरफ हटते हुए कहा। नादिर को जूं ही नुमान के अब्बू ने देखा, तेजी से उठे और उनके गले लग गए। कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें पता है कि मैं आज कितना मसरूफ हूँ। 3 दिन रह गए हैं और मैंने अभी तैयारी करनी है। तुम फिर जा रहे हो? अब कब वापस आओगे? तुम्हें तो पता है हमारी मुलाजमत का, मुल्क की हालात कहाँ ठीक हैं, जाने कब छुट्टी मिले। पहले भी बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली थी। आप लोग बैठेंगे भी यहाँ? खड़े रहने का इरादा है? नुमान ने कहा तो वो हंसते हुए बैठ गए। कुछ देर गपशप करने और चाय पीने के बाद अचानक नुमान के अब्बू बोले, पिछले दिन तुमने एक बंदर के किसी पंजे की बात की थी। इस वक्त मैंने तवज्जो नहीं दी थी। अब बताओ क्या बात है? कोई बात नहीं है, कोई भी बात नहीं है। नादिर अचानक परेशान हो गया। बंदर का पंजा? काशिफ की बीवी सायका हैरत से बोली। हाँ, एक बंदर का पंजा जो पुरस्रार भी है। नादिर ने जवाब दिया। पुरस्रार? जो बात आप लोगों की समझ नहीं आती, आप उसको पुरस्रार और माफूकुल फितरत समझने लग जाते हैं, नुमान ने मजाक उड़ाते हुए कहा। नादिर ने काशिफ की तरफ देखा और फिर अपने कोट की जेब से एक सूखा हुआ बंदर का पंजा निकालकर सबको दिखाया। ये है वो पंजा। आपने ये कहाँ से ले लिया? नुमान ने पूछा। आप लोगों को पता ही है कि आजकल मेरी ड्यूटी चित्राल में लगी हुई है। वहाँ मेरी मुलाकात एक ऐसे कैलाशी शख्स से हुई जो अजीबोगरीब शख्सियत का मालिक था, गंदा और खलीस, मगर लोग उसके पीछे ऐसे भागते थे जैसे वो बड़ा कोई पहुंचा हुआ बुजुर्ग हो। ये पंजा उसने मुझे दिया था और मुझे बताया था कि इस पंजे से 3 आदमी अपनी 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं। 2 आदमी उससे काम ले चुके हैं। ये पंजा आम पंजा नहीं है। वो तीनों बड़ी तवज्जो से पंजे की कहानी सुन रहे थे। सायका ने पूछा, क्या आपने कभी आजमाया है? नहीं, क्योंकि मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं इसे अपनी 3 ख्वाहिशें पूरी करूं। काशिफ पंजे को गौर से देख रहा था। उसकी आंखों में लालच भरा हुआ था। उसने कहा, इसका मतलब है कि एक और आदमी जब अपनी 3 ख्वाहिशात पूरी कर लेगा तो ये पंजा बेकार हो जाएगा, है ना? हाँ, जब तुमने इसे इस्तेमाल ही नहीं करना तो इसे अपने पास क्यों रखा हुआ है? मैंने सोचा कि इसे बेच दूं, मगर लोगों को इसके कमालात पर यकीन ही नहीं आता। कुछ लोग इस शर्त पर राजी हुए कि पहले वो इस पंजे को आजमाएंगे। इसका मतलब ये है कि तुम इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते। हाँ, यही बात है। कमरे में ऐसी खामोशी छा गई कि लगता था कि वहां कोई मौजूद ही ना हो। काशिफ उसके हाथ में मौजूद पंजे को घूर रहा था। अचानक नादिर बोला, उसको अपने पास रखकर मैंने क्या करना है? इसे जला देता हूँ। ये कहकर उसने पंजा आग में फेंकने की कोशिश की तो काशिफ ने उछल कर उसका हाथ पकड़ लिया और चिल्लाकर बोला, अरे ये क्या कर रहे हो? काश तुम इसे जल जाने देते ताकि मेरे दिल में जो इसके बारे में खौफ समा गया है वो खत्म हो जाता। अगर तुम इसे अपने पास नहीं रखना चाहते तो मुझे दे दो। मैं तो खुद से दूर करना चाहता हूँ। मैं ये तुम्हें दे दूँ, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। अच्छा, वो क्या? काशिफ जल्दी से बोला, इसकी वजह से तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पर हरगिज नहीं होगी। काशिफ, तुम मेरे दोस्त हो, मेरी बात मानो। नहीं, मुझे मंजूर है, उसकी जिम्मेदारी तुम पर नहीं होगी, मैं मानता हूं। तुम क्यों ऐसे कर रहे हो? इसको जल जाने दो। मेरे दिल में इसके हवाले से एक अनजाना सा खौफ समा गया है। अरे तुम बेफिक्र रहो, मुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा, तुम ये बताओ कि ख्वाहिश जाहिर किस तरह करनी है? इसे अपने बाएं हाथ में पकड़कर ऊंची आवाज में अपनी ख्वाहिश जाहिर करो, मगर मेरी ख्वाहिश है कि तुम इस मामले में ना उलझो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई जादू भरी कहानी सुन रहा हूँ, सायका ने झुरझुरी लेते हुए कहा। कुछ देर सब लोग बातें करते रहे, लेकिन अब कमरे की फिजा में एक अनजाना सा खौफ छा गया था। अचानक नादिर उठ खड़ा हुआ। काशिफ, अब मुझे इजाज़त दो, कल मैंने चित्राल जाना है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप लोगों को कुछ ना हो। मेरी बात मानो और इस पंजे को जला दो, इसको अपने पास न रखो। काशिफ ने कोई जवाब न दिया, बल्कि उसे गले लगाने के लिए अपने दोनों हाथ फैला दिए। फिर उसे बाहर छोड़ने के लिए चला गया।
کچھ دیر بعد جب واپس آیا تو اس کے چہرے پر دبا دبا سا جوش تھا۔ وہ کمرے کے درمیان میں کھڑا ہو کر کہنے لگا، اب میں اپنی پہلی خواہش بیان کرنے والا ہوں۔ نعمان اٹھا اور کچھ دور جا کر بیٹھ گیا، جبکہ سائقہ نے کرسی کی پشت سے اپنا سر لگا دیا۔ کاشف نے اپنے کوٹ کی جیب سے بندر کا پنجہ نکالا، اسے بائیں ہاتھ میں پکڑ کر لرزتی ہوئی اونچی آواز میں بولا، میری پہلی خواہش یہ ہے کہ مجھے 1,00,000 روپے مل جائیں۔ ابھی یہ لفظ اس کے منہ سے نکلا ہی تھا کہ وہ اچانک بھیانک آواز میں چیخ اٹھا۔ سائقہ اور نعمان بھاگ کر اس کے پاس پہنچے۔ نعمان نے اپنے ابو کا سن جسم ہلاتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا ابو؟ یہ حرکت کر رہا تھا، پنجہ چل رہا تھا۔ جب میں نے اپنی خواہش ظاہر کی تو زندہ ہو گیا اور یہ یوں سر سرانے لگا جیسے سانپ ہو۔ مگر آپ کی یہ خواہش کب پوری ہوگی؟ مجھے تو کہیں بھی 1,00,000 روپے نہیں دکھائی دے رہے۔ سائقہ بولی، آپ بھی کمال کرتے ہیں، بھلا بندر کا مردہ پنجہ کیسے حرکت کر سکتا ہے؟ ارے آپ کو وہم ہوا ہے، یہ ویسے آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا ہے۔ نعمان نے جھنجلا کر کہا۔ ہاں آپ کو وہم ہوا ہے۔ سائقہ نے بھی اپنے بیٹے کی تائید کی۔ میں یہ مان ہی نہیں سکتا کہ یہ میرا وہم ہے، کاشف جھنجلا کر بولا۔ نعمان نے اپنے ابو کو انگیٹھی کے پاس موجود کرسی پر بٹھایا۔ کاشف نے کانپتے ہاتھوں سے پنجہ اٹھایا اور اسے اپنے کوٹ کی جیب میں ڈال دیا۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور خوف کی وجہ سے اس کے ہونٹ بار بار لرز رہے تھے۔ باہر ہوا اور زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ جب وہ کھڑکیوں اور دروازے سے ٹکراتی تو ایسا دہشتناک شور پیدا ہوتا جیسے سینکڑوں چڑیلیں مل کر بین کر رہی ہوں۔ وہ تینوں خوف سے کانپتے لرزتے بیٹھے رہے۔ اس دہشتناک رات کی صبح بڑی روشن تھی، آسمان صاف تھا۔ ناشتہ کرتے وقت نعمان اپنے ابو کا مذاق اڑا رہا تھا، مگر کاشف کا چہرہ ابھی تک زرد تھا۔ سائقہ اس کوشش میں تھی کہ کسی طرح کاشف کا خوف ختم ہو جائے۔ نعمان ناشتے کے بعد کارخانے جانے کے لیے تیار ہو کر جانے لگا تو ہنس کر کہنے لگا، ابو اگر میرے پیچھے آپ کی خواہش پوری ہو جائے تو میرا انتظار کرنا۔ سائقہ نے بیٹے کی پیشانی چوم کر اسے خدا حافظ کہا اور اسے تب تک دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ پھر وہ گھریلو کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ کاشف گمسم سا بیٹھا رہا۔ دوپہر کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ کاشف نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ ایک اجنبی کھڑا تھا۔ جی فرمائیے، کاشف نے پوچھا تو وہ بولا، میں کارخانے کی طرف سے آیا ہوں جس میں آپ کا بیٹا کام کرتا ہے، کیا ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں، یہ کہہ کر کاشف اسے ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ بیٹھنے کے بعد وہ بولا، مجھے کارخانے کی انتظامی کی طرف سے حکم ملا تھا کہ آپ سے ملوں۔ سائقہ گھبرا کر بولی، نعمان تو ٹھیک ہے نا؟ مجھے افسوس ہے کہ… اجنبی یہ کہہ کر خاموش ہو گیا تو کاشف بول اٹھا، کیا نعمان کو کوئی حادثہ پیش آ گیا؟ ہاں، وہ شدید زخمی ہو گیا ہے مگر اب اسے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ مگر کیا؟ سائقہ نے بوکھلاتے ہوئے کہا، وہ مشین میں پھنس کر بری طرح کچلا گیا ہے۔ نہیں، کاشف اور سائقہ چلانے لگے، کہہ دو یہ سب جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ آپ لوگ صبر کریں، خدا کو یہی منظور تھا۔ مجھے آپ کے دکھ کا اندازہ ہے۔ وہ آپ کا اکلوتا بیٹا تھا، بڑھاپے کا سہارا تھا۔ مجھے کارخانے کے مالکوں نے بھیجا ہے، انہیں بھی اس حادثے کا بہت افسوس ہے۔ وہ بھی آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ حادثہ مکمل طور پر نعمان کی غلطی کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ اس کے باوجود کارخانے کے مالکان نے اس کی خدمات کو دیکھتے ہوئے آپ کے لیے کچھ رقم بھیجی ہے۔ کاشف کا چہرہ خوف سے بالکل سرد ہو چکا تھا۔ اس نے بڑی ہمت کر کے پوچھا، کتنی رقم؟ 1,00,000 روپے کا چیک ہے۔ سائقہ کی چیخ سے بے خبر کاشف نے اندھوں کی طرح اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور بے ہوش ہو گیا۔ نعمان کی لاش کب آئی، اسے کب دفن کیا گیا، انہیں کچھ ہوش نہیں تھا۔ انہیں تو نعمان کا منہ بھی کسی نے نہیں دیکھنے دیا۔ یہ سب کچھ اچانک ہو گیا۔ میاں بیوی کے دماغ چکرا گئے تھے۔ انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن وقت گزرتا رہا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا انہیں یقین ہوتا گیا کہ یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں بلکہ ساری کارستانی بندر کے پنجے کی ہے۔ اب وہ دونوں خاموش رہنے لگے تھے۔ ایک رات کاشف کی آنکھ ابھی لگی ہی تھی کہ وہ سائقہ کی چیخ سن کر اٹھ گیا۔ پنجہ، بندر کا پنجہ۔ کیا ہوا؟ کاشف نے پوچھا۔ مجھے وہ چاہیے۔ تم نے اسے جلا تو نہیں دیا نا کہیں؟ نہیں، وہ میری میز کے دراز میں پڑا ہے۔
لیکن ہوا کیا بتاؤ تو صحیح۔ سائقہ پاگلوں کی طرح قہقہے لگانے لگی۔ میں بھی کتنی بے وقوف ہوں نا، بھول گئی تھی تم نعمان کے باپ ہو نا، تمہیں یہ خیال کیوں نہیں سوچا؟ مگر میں ماں ہوں نا، یہ خیال میرے ہی دل میں آنا چاہیے تھا۔ میں ماں ہوں نا۔ کیسا خیال؟ کون سا خیال؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تم اپنی 2 خواہشیں پوری کر سکتے ہو نا؟ کیا مطلب؟ کاشف اس کا خیال جان کر لرز گیا۔ ابھی پنجہ اٹھاؤ اور اسے اپنے ہاتھ میں لے کر یہ خواہش ظاہر کرو کہ ہمارا بیٹا زندہ ہو جائے۔ کاشف یہ سن کر زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ وہ بڑی آہستگی سے بولا، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ وقت ضائع مت کرو، جلدی کرو۔ میرا بیٹا، میرا بیٹا۔ جاؤ جا کر سو جاؤ، تم اس وقت ہوش میں نہیں ہو۔ میں نے تمہیں کہا تم جلدی کرو، میں کچھ نہیں سنوں گی۔ ہمارا بیٹا زندہ ہو سکتا ہے، اگر ایک خواہش پوری ہو سکتی ہے تو دوسری کیوں نہیں؟ وہ صرف ایک حادثہ تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ نہیں، تمہیں دوسری خواہش ظاہر کرنی ہوگی۔ ہمارا بیٹا زندہ ہو سکتا ہے۔ وہ اسے میز کی طرف دھکیلنے لگی۔ اسے مرے ہوئے 10 دن ہو چکے ہیں، ہم اسے پہچان بھی نہیں سکیں گے۔ تمہیں یاد ہے لوگوں نے آخری بار ہمیں اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھنے دیا تھا۔ وہ مشین میں کچلا گیا تھا، اس کا چہرہ اور اس کے اعضاء ٹوٹ پھوٹ گئے تھے، بری طرح مسخ ہو گئے تھے۔ تم اسے اس حالت میں دیکھ کر خوف سے ہی مر جاؤ گی۔ نہیں، کوئی ماں اپنے بیٹے سے ڈر نہیں سکتی۔ کیسی بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو تم؟ اسے واپس لاؤ، بندر کا پنجہ اسے واپس لا سکتا ہے۔ کاشف مجبور ہو گیا۔ وہ میز کے پاس آیا اور دراز کھول کر پنجہ نکالا۔ پنجے کو چھوتے ہی اسے یوں لگا جیسے سردی کی ایک تیز لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی ہو۔ اندھیرے میں وہ کمرے سے باہر نکلنے لگا تو دروازے سے ٹکرا گیا۔ خوف اور دہشت سے اس کا جسم ٹھنڈے پسینے سے نہا گیا۔ جب وہ سائقہ کے پاس پہنچا تو اس کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ سرد ہو چکا تھا۔ بولو، اپنی خواہش کا اظہار کرو۔ وہ چلائی۔ وہ خاموش رہا۔ جلدی کرو۔ وہ پھر چلائی۔ اسے پنجہ بائیں ہاتھ میں پکڑا اور نہ چاہتے ہوئے بولا، میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہو جائے۔ بندر کا پنجہ اس کے ہاتھ میں رینگنے لگا اور پھر فرش پر گر پڑا۔ کاشف کرسی پر یوں گرا جیسے اس کی جان ہی نکل گئی ہو۔ سائقہ آہستہ آہستہ کھڑکی کی طرف بڑھی اور اسے کھول کر باہر دیکھنے لگی۔ اسے اپنے بیٹے کا انتظار تھا۔ لالٹین کا شعلہ بجھنے سے پہلے آخری بار پھڑ پڑایا اور کمرے میں اندھیرا ہو گیا۔ تیل ختم ہو چکا تھا۔ سائقہ اپنے شوہر کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ دونوں خاموش تھے۔ آنے والے لمحات کی دہشت ان پر ابھی سے طاری ہو چکی تھی۔ گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز ان کے دلوں پر ہتھوڑے کی مانند برس رہی تھی۔ اچانک کاشف نے دیا سلائی جلائی اور دوسرے کمرے سے موم بتی لینے کے لیے چلا۔ ابھی وہ دروازے کے پاس پہنچا کہ اس نے حویلی کے دروازے پر بڑے زور کی دستک سنی۔ وہ یوں لرزا کہ جیسے دیا سلائی اس کے ہاتھ سے گر پڑے گی، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اگلے ہی لمحے اسے ٹھوکر لگی اور دیا سلائی واقعی گر پڑی اور تاریکی ہو گئی۔ وہ بے سو حرکت کھڑا رہا۔ دستک پھر سنائی دی، پھر تیسری بار پھر سنائی دی۔ یہ کیسی آواز ہے؟ سائقہ نے چلا کر کہا۔ ہوا کی ہے۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ نعمان کے ہاتھ کی دستک ہے۔ وہ اسی طرح دستک دیا کرتا تھا، میں اس کے انداز کو نہیں بھول سکتی۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بھاگی، لیکن اس سے پہلے کہ کاشف دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ بجھی ہوئی دیا سلائی کی مدھم روشنی میں دروازے کے سوراخ سے باہر ایک ایسا چہرہ دیکھ چکا تھا جو لرزا دینے کے لیے کافی تھا۔ مسلا ہوا، کچلا ہوا، روندا ہوا چہرہ جس نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ اس نے اپنی بیوی کا ہاتھ زور سے پکڑا۔ کیا کر رہے ہو؟ دروازہ کھولنے دو، میرا بیٹا آ گیا ہے، میرا نعمان آ گیا ہے۔ وہ خود کو چھڑانے کے لیے کاشف کو پیچھے دھکیل رہی تھی۔ مجھے چھوڑ دو، اسے باہر سردی لگ رہی ہے، خدا کے لیے دروازہ نہ کھولو۔ کاشف کی آواز خوف سے کپ کپا رہی تھی۔ تم اپنے بیٹے سے ڈر رہے ہو؟ کیسے باپ ہو؟ کاشف، میرے بیٹے کاشف، میں آ رہی ہوں دروازہ کھولنے۔ دروازے پر دستک
بار بار ہو رہی تھی۔ کمرہ تاریک تھا۔ سائقہ نے آخر خود کو چھڑا ہی لیا۔ وہ دروازے کی طرف بھاگی تو کاشف بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ دروازے پر اندر سے تالا لگا ہوا تھا۔ کہاں ہے اس کی چابی؟ مجھے بتاؤ۔ میں تمہیں منع کر رہا ہوں سائقہ، ایسا مت کرو۔ نہیں، تم کیسے باپ ہو؟ مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ تمہارا بیٹا گھر واپس آیا ہے، دوبارہ زندہ ہو کر۔ تم خوش ہونے کے بجائے اس طرح کر رہے ہو۔ دروازہ نہیں کھول رہے۔ دروازہ کھول دو ورنہ وہ واپس پلٹ جائے گا اور میں جی نہیں سکوں گی اپنے بیٹے کے بنا۔ مجھے بتاؤ اس کی چابی کہاں ہے، یا اسے کھول دو۔ سائقہ کی بات سن کر کاشف دوسرے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اسے ٹھوکروں کی بھی پرواہ نہ تھی جو اسے لگ رہی تھی۔ وہ بندر کا پنجہ ڈھونڈنے لگا۔ اس دوران سائقہ نے ایک اینٹ اٹھا کر تالے پر برسانی شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ چیخ چیخ کر آوازیں دے رہی تھی۔ آخر اسے بندر کا پنجہ مل گیا۔ سائقہ بھی تالا توڑ چکی تھی۔ وہ دروازہ کھولنے ہی والی تھی کہ کاشف نے پنجے کو بائیں ہاتھ میں پکڑ کر اپنی تیسری اور آخری خواہش کا اظہار کر دیا۔ دروازے پر ہونے والی مسلسل دستک کی آواز فوراً ہی بند ہو گئی۔ اتنے میں سائقہ نے کنڈی کھول لی۔ کاشف دروازے کی طرف دوڑا تاکہ اسے پیچھے جانے سے روکے۔ جب وہ وہاں پہنچا تو سائقہ دروازہ کھول کر باہر جھانک رہی تھی۔ کاشف نے باہر دیکھا تو قریبی گھر سے نکلنے والی ہلکی سی روشنی میں اس نے غور کیا۔ اس ویران اور سنسان گلی میں ایک سایہ نظروں سے اوجھل ہو رہا تھا۔ کاشف کی تیسری خواہش پوری ہو چکی تھی۔ دولت کی لالچ نے انہیں کہیں سے کہیں پہنچا دیا تھا، اور وہ اس سوچ میں تھا کہ اگر اس کی یہ تیسری خواہش پوری نہ ہوتی اور اس کا بیٹا اسی حالت میں زندہ ان کے پاس آ جاتا تو اس کی ماں کا کیا حال ہوتا۔ جبکہ دوسری طرف اس کی ماں روتی پیٹتی رہ گئی۔ اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس کے باپ نے تیسری خواہش میں اس کے بیٹے کو واپس بھیج دیا ہے۔ اب اسے رہ رہ کر اپنا وہ دوست یاد آ رہا تھا جس نے جانے سے پہلے بار بار یہ نصیحت کی تھی کہ لالچ میں نہ پڑو، اس پنجے کو جلا دو، یہ جادوئی پنجہ ہے۔ اور شاید یہی وہ خوف تھا جس کا ذکر وہ اپنے دوست سے کر رہا تھا کہ ایسی چیزوں سے یقیناً نقصان بھی ہوتا ہے، اور ان کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا نقصان اٹھانا پڑ گیا۔ محض چند روپوں کی خاطر وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اس کے بعد یکدم اس کے باپ کو دوبارہ اس پنجے کا خیال آیا۔ اس کے باپ نے اپنے دوست کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اس پنجے کو آگ میں جلانا چاہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر وہ اس پنجے کو ایسے ہی کہیں پھینک دے اور دوبارہ اسے کوئی اٹھا لے اور اپنی معمولی سی خواہشات کے بدلے اپنی قیمتی چیزوں کو ضائع کر دے۔ اس کی ماں نے بہت منع کیا کہ ایسا مت کرو، اب یہ پنجہ مجھے دے دو تاکہ میں اپنے بیٹے کو دوبارہ زندہ کر سکوں۔ میں اسے واپس لانا چاہتی ہوں، چاہے وہ کیسی ہی حالت میں کیوں نہ ہو۔ وہ میرے پاس رہے گا تو مجھے سکون رہے گا، میں اس کے بنا نہیں جی سکتی۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر اس کا بیٹا اس حالت میں دوبارہ واپس آ گیا تو اس کی ماں بھی اس کو دیکھ کر جی نہیں سکے گی، کیونکہ وہ مشین میں کچلا جا چکا تھا اور اس کے جسم کا کوئی اعضا بھی ثابت نہیں تھا۔ لہٰذا اس نے یہی بہتر سمجھا کہ اس پنجے کو فوراً آگ میں جلا کر اس کی تمام جادوئی طاقتیں بھی ساتھ ہی ختم کر دے۔ لہٰذا اس نے اس پنجے کو آگ میں پھینکا۔ عجیب و غریب سی چیخیں اور غراہٹ اس پنجے کے جلتے ہوئے آنے لگی، لیکن یہ کیا؟ وہ پنجہ جلتے جلتے آگ سے غائب ہو گیا۔ اس نے راکھ میں بہت گریدا کہ شاید اس کا کوئی نام و نشان مل جائے، لیکن وہ پنجہ وہاں نہیں ملا۔ یعنی وہ طلسماتی پنجہ تھا، جادوئی پنجہ، جو کہ اس کے بنانے والے کے پاس وہ واپس پہنچ گیا۔ نہ جانے پھر اور کتنے لوگ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنے پیاروں کو کھوئیں گے۔ اس جادوئی چکر میں پڑ کر اپنی
قسمت کو روئیں گے جیسے کہ آج وہ رو رہا تھا اور اس کی بیوی پاگلوں کی طرح قہقہے لگا رہی تھی کیونکہ ان کی زندگی اب اجڑ چکی تھی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اس کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔